अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप ही इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे 16,000 सब्सक्राइबर करके भाग गई राइटर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ यार। हमारे ना बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं और उन बारिशों की वजह से हमारी बिजली बंद है सुबह से। और बिजली इस तरह से बंद है कि हमारे यूपीएस ने भी बोला बस बहन मुझे माफ़ कर दो, इससे ज़्यादा मैं नहीं चल सकता। तो सुबह से लेकर शाम तक हमारे साथ ये जुल्म हुआ है और आपकी राइटर ने बड़ी मुश्किल से दोनों एपिसोड्स लिखे। जी हाँ, 2 एपिसोड, क्योंकि आज 16,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं तो 2 एपिसोड तो बनती हैं जी। अब अरीज तो अपना वादा निभाए कि आप लोग निभाओ या ना निभाओ, तो आप लोग भी निभा लो यार। अब अगला जो हमारा सरप्राइज़ एपिसोड है वो आएगा 3 दिन के बाद, अगर आप लोग चाहोगे तो। मतलब अगर 17,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए तो आएगा 3 दिन के बाद। अभी हम बातें नहीं करते क्योंकि मैंने 2 रिकॉर्डिंग करनी है, तो लेट्स डू स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे विनर है सुजैन शेख। इस एपिसोड की दूसरी एपिसोड जब आएगी तब हम विनर अनाउंस करेंगे। तो कभी यूं भी या मेरे दिल में तू, किस्त नंबर 25, तहरीर अरीज शाह। उठ जाओ लड़की, फिर कहोगी मैंने जागते हुए भी तुम्हें नमाज के लिए नहीं जगाया। मैं कहता हूँ उठ जाओ, वरना फिर मैं अपने तरीके से जगाऊंगा। इसके 2 बार फ़ोन पर अजान हो चुकी थी। इसकी आवाज़ इसके फ़ोन के अलार्म के साथ खुली थी, लेकिन तनावश की आंख ना खुल सकी। इसीलिए वो इसे जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जागने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या हो गया है आज इसे, ये उठ क्यों नहीं रही? तबीयत तो ठीक है इसकी। वो परेशानी से माथे के बाद इसके गालों और गर्दन को छूता इसे चेक करने लगा था। आखिर इसे हुआ क्या है आज? एक तो इसका नाम इतना मुश्किल है, याद ही नहीं होता मुझे। वो इसका नाम याद करने की कोशिश में नाकाम होते हुए इसे फिर से जगाने लगा। वो रात को रोती रही थी। मुमकिन था रात को रोने की वजह से इसे बुखार ही ना हो गया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो ठीक थी। वो इत्मीनान करके एक बार फिर से इसे जगाने की कोशिश करने लगा। तुम उठ रही हो या मैं अपने तरीके से जगाऊं? इसने फिर से इसके फ़ोन का अलार्म बंद करते हुए इसे जगाना चाहा था। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी मेरी नन्ही सी बेगम साहिबा, ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। वो इसके लबों पर पूरी शिद्दत से झुकते हुए दी हुई मोहलत ख़त्म कर चुका था और अब वो पूरी तरह इसके होंठों को अपने होंठों में कैद किए इसे वापस दुनिया में लाने की कोशिश कर रहा था। वो जो ना जाने अपनी ज़िंदगी के कौन से हसीन ख्वाब सजा रही थी, इसकी बढ़ती हुई शिद्दत पर घबरा कर आंखें खोल चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद भी इसने अपने होंठ इसके होंठों से हटाए नहीं थे और अब की बार इसने इसके सीने पे हाथ रखते हुए इसे धक्का देना शुरू कर दिया था। लेकिन वो टस से मस भी ना हुआ। वो तो न जाने मदहोशी के कौन से रास्ते पर से निकल चुका था जो वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसकी सांसें रुकने लगी थी इसके शिद्दत भरे अंदाज पर, लेकिन इसे तो कोई होश ही नहीं था। इसे बस इसके होश ठिकाने लगाने थे। वो पूरी तरह से सांसों की कैद में। अब वो इसके कंधे पे अपने नाजुक हाथों की बरसात करने लगी, नाजुक मुक्कों की बरसात करने लगी, लेकिन इसे तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो तो पूरी शिद्दत से अपने काम में मगन था। अपने कंधे पर इसके मासूम मुक्के खाकर वो काफ़ी महजूज हो रहा था, लेकिन अभी वो इसे छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। वो तो अपनी तलब मिटा रहा था, जैसे अगर ये नशा ना मिला तो मर जाएगा। लेकिन वो जो सांसें रुकने से मर रही थी, इसका क्या? क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों डिस्टर्ब कर रही हो मुझे? वो इसके लबों को आज़ाद करता इसे घूरते हुए बोला। मैं वो
تناوش اس کے سوال پر کچھ بول نہیں پائی۔ میں وہ یہ بس یہی سب کرنا آتا ہے تمہیں، جانتا ہوں۔ اب فضول میں تنگ مت کرو مجھے، میں اپنی مارننگ گڈ بنانا چاہتا ہوں، وہ حکم دیتا ایک بار پھر سے اس کے سرخ لبوں پر جھکنے لگا جو اس کی بے رحمانہ شدت سے سرخ ہو چکے تھے۔ اس کے انداز پر وہ گھبرا گئی۔ نہیں، وہ اس کے لبوں پر اچانک ہاتھ رکھ گئی۔ کیا نہیں؟ وہ آنکھیں دکھاتا غصے سے بولا۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، اس نے جلدی سے بہانہ بنایا تھا۔ ہاں تو میں بھی تو اسی لیے جگا رہا تھا نا، کیا مجھے تمہیں کس کرنا تھا؟ صبح صبح اٹھ کر گھوڑے گدھے بیچ کر سوتی ہو تم، اسی لیے مجھے یہ کرنا پڑا، ورنہ تمہارے ہونٹوں کا ٹیسٹ کمال کا ہے۔ وہ اسے غصے سے گھورتا اچانک اپنی ٹون بدل کر مسکراتے ہوئے اس کے سرخ لبوں پر انگوٹھا پھیرنے لگا۔ آپ بہت ہی رومانٹک انسان ہوں ڈارلنگ، میں جانتا ہوں، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ اٹھو جلدی سے وضو کر کے نماز ادا کرو، وہ اسے آزاد کرتے ہوئے بولا تو وہ اگلے ہی لمحے بیڈ سے اٹھ کر اس سے ذرا فاصلہ بنا گئی تھی۔ آپ بھی نماز پڑھیں، آپ پر بھی نماز اتنی ہی فرض ہے جتنی مجھ پر، کبھی آپ بھی پڑھ لیا کریں، وہ اندر جاتے جاتے اس سے کہنے لگی۔ مطلب اس کا کام میں بھی تم میرا ساتھ چاہتی ہو۔ شور ڈارلنگ، کیوں نہیں، آؤ مل کر نماز ادا کرتے ہیں۔ وہ اگلے ہی لمحے اٹھ کر کھڑا ہوا تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ وہ کہاں جانتی تھی وہ بس اس کے ایک بار کہنے پر اٹھ جائے گا۔ تم یہاں وضو کر لو، میں باہر کر لیتا ہوں، وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ اب تک حیران تھی۔ وہ وضو کر کے باہر آئی تو وہ بھی سر پہ ٹوپی رکھے آ گیا تھا۔ اس نے ذرا سے فاصلے پر آگے کی طرف اپنے لیے جانماز بچھائی، جبکہ وہ اس سے پیچھے جانماز بچھا کر نماز ادا کرنے لگی۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنے شوہر کی امامت میں نماز ادا کرے، اور اس کی خواہش اتنی جلدی یوں بے ساختہ پوری ہو جائے گی وہ کہاں جانتی تھی۔ لیکن آج صبح کی شروعات بہت اچھی ہوئی تھی۔ اس کی امامت میں نماز ادا کرتے ہوئے اس نے خدا سے بس ایک دعا مانگی تھی کہ اس کے شوہر کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے اور ان دونوں کے بیچ سے مائرہ نکل جائے۔ اس کے دل سے مائرہ کی محبت ختم ہو کر اس کی محبت پیدا ہو جائے۔ وہ جانتی تھی وہ خود غرض بن رہی ہے اپنی دعاؤں میں، لیکن یہ اس کا حق تھا۔ وہ اپنے شوہر کے دل میں اپنے لیے جگہ مانگنے کا حق رکھتی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گیا تھا، جبکہ وہ اس کی الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے استری سٹینڈ کے پاس آ رکی۔ یہ تم کیا صبح صبح الٹے سیدھے کام شروع کر دیتی ہو بیوی؟ صبح کے وقت یہاں آ کر میرے پاس رہا کرو، میرے پاس، وہ اپنے بیڈ کی سائڈ پر اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ میں کام کر رہی ہوں، کپڑے استری کروں گی، آپ کی شرٹ بھی استری نہیں کی میں نے، اب بھی کروں گی۔ یہ سارے کام آج سے رات کو ہی ختم کر دینا، صبح کا وقت ملتا ہے تمہارے ساتھ، وہ بھی تم ان فضول کاموں میں برباد کر دیتی ہو۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے اس کے پاس آتا، اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتے، اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی رکھتے ہوئے بولا۔ جی۔ اس کی قربت میں وہ بری طرح سے گھبرا کر بولی تھی، کیونکہ اب آہستہ آہستہ اس کا حصار تنگ ہوتا جا رہا تھا، جبکہ اس کا دوپٹہ بھی اس سے الگ کرتے ہوئے وہ اس کی گردن کے پچھلے حصے کو اپنے پرشدت لمس سے مہکا رہا تھا۔ مت کریں پلیز داشوین، میں کام کر رہی ہوں، اس نے مزاحمت کی۔ تو کرو نا کام، میں نے کب تمہیں منع کیا ہے؟
وہ اس کی باتوں کا اثر لیے بنا بولا، آپ کرنے نہیں دے رہے۔ اس کے ہونٹوں کو اپنی گردن پر جا بجا محسوس کرتے ہوئے وہ تڑپ کر بولی، میں نے کیا تمہارے ہاتھ پکڑ رکھے ہیں؟ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں میں لیتا مزید تنگ کر رہا تھا۔ تاشفین پلیز۔ اس کا دل سینے کی دیوار توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ یہ ظالم شخص اسے مزید پریشان کر رہا تھا۔ کیا پلیز؟ پیار کرنے دیتی نہیں ہو اور دعاؤں میں میرا پیار مانگتی ہو، وہ شرارتی انداز میں بولا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو کیسے پتا میں نے یہ دعا میں مانگا ہے؟ وہ منہ کھولے پوچھنے لگی۔ وہ سچ میں حیرت کا شکار تھی، کہیں دعا مانگتے ہوئے وہ اونچی آواز میں تو نہیں مانگ رہی تھی۔ اب اتنا بھی نہ پتا چلے مجھے، وہ آنکھوں میں چاہت لیے اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے یہ نہیں مانگا تھا۔ وہ مکر گئی۔ ہاں، یہ تو میں تمہاری پچھلی لائن سے ہی سمجھ گیا تھا۔ خیر، تم نے جو بھی مانگا ہے ملوں گا تو میں ہی نا، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ مجھے کام کرنا ہے، وہ نظریں جھکا کر بولی۔ ہاں بھائی، کام کر لو تم، یہ تمہارے فضول کام کہیں بھاگ نہ جائیں، شوہر جائے باہر میں، وہ ناراضگی سے کہتا اس کے لبوں سے شدت سے بھرپور بوسہ دیتا واش روم میں گھس گیا، جبکہ وہ اس کی ناراضگی سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ ناراضگی میں بھی اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا، اور اگر اس کی دعا قبول ہو گئی اور اس شخص کو اس سے پیار ہو گیا تو وہ ابھی سے اس کی قربت کا سوچ سوچ کر گھبرا رہی تھی۔ اس کے واپس باہر آنے سے پہلے ہی وہ کچن میں آ کر ناشتہ بنانے لگی تھی۔ مائرہ بھی جلدی جاگ گئی تھی۔ مائرہ بھی جلدی جاگ گئی تھی اور اسے کچن میں آتے دیکھ کر وہ اس کے پاس کچن میں ہی آ گئی۔ میرے لیے بہت ساری دعائیں کرنا، میرا ٹیسٹ بہت اچھا ہو اور میں سب کچھ اچھے سے کر سکوں۔ وہ صبح سے ہی اس کے کان کھائے جا رہی تھی۔ وہ تو کتنی دفعہ اس کے لیے دعا کر چکی تھی، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، دیکھیے گا آپ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا۔ اس نے امید دلوائی تھی، اس نے مسکرا کر خود کو دلاسا دیا تھا کہ سب کچھ اچھا ہوگا، انشاءاللہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ تم نے صبح نماز پڑھ کر میرے لیے دعا کی تھی؟ وہ کافی کنفیوز اور نروس لگ رہی تھی۔ سوری، صبح تو میں بھول گئی، میں آپ کے لیے دعا نہیں کر پائی، وہ پریشانی سے کہنے لگی۔ وہ اس کا دل رکھنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بول پائی تھی۔ کیا یار، فجر کی نماز پڑھ کر جو بھی دعا مانگو قبول ہوتی ہے، تمہیں مانگنی تھی نا میرے لیے دعا۔ خیر چلو کوئی بات نہیں، تم اچھی بچی ہو، تم جب بھی دعا مانگو گی اللہ پاک قبول کر لیں گے۔ تم سارا دن میرے لیے وقفے سے دعا کرتی رہنا۔ وہ جیسے ایک بہت اہم ترین کام دے کر جا رہی تھی۔ اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ تھینک یو سو مچ یار، تم بہت اچھی ہو۔ وہ اس کے گال چومنے ہی والی تھی کہ اچانک سے کسی نے اس کے بازو کو زور سے پکڑ کر پیچھے کر لیا۔ یہ کیا کر رہی تھی تم؟ میری بیوی سے دور رہو، خبردار جو تم نے اس کے ساتھ ایسی ویسی کوئی حرکت کی، میں تمہیں اپنی بیوی کے گالوں کو چھونے نہ دوں۔ تم چومنے والی تھی؟ یہ میرا حق ہے، صرف میرا، وہ اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولا، جبکہ وہ بیچاری شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ ہاں تو مر کیوں رہے ہو، کھا تھوڑی نہ رہی تھی میں اس کے گالوں کو، تمہارا بھروسہ بھی نہیں ہے، بھوکی لومڑی، کھا جاتی تو۔ خبردار، میری بیوی سے دور رہو، کم از کم 5 فٹ دور رہو تم اس سے۔ وہ اسے سچ میں اس سے دور کرتا اپنے قریب کر چکا تھا۔ اللہ اللہ، ایک لڑکی کو لے کر تم اسے نظر بند کر رہے ہو۔ اگر میں کوئی لڑکا ہوتی اگر تم لڑکا ہوتی تو تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اپنی بیوی کے سامنے بھی آنے دیتا؟ شکر کرو کہ لڑکی ہو، اور اب جاؤ، جا کر تیاری کرو اپنی، ایسی مراسم جیسی حالت
شکل بنا کر روز کے سامنے مت جانا ورنہ وہ نکال باہر کرے گی۔ اس نے اس کا دھیان اس کی شکل کی طرف دلوایا تھا۔ اس نے فوراً اپنے چہرے کو ہاتھ لگایا۔ میں بہت بری حالت میں بھی ہوں نا تب بھی تمہارے جیسی نہیں لگ سکتی۔ وہ حساب برابر کرتی کچن سے نکل گئی تھی جبکہ تاشفین کی ہنسی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ بہت ہنسی آ رہی ہے تمہیں؟ تمہاری ہنسی تو میں روکتا ہوں ابھی۔ وہ ایک لمحے میں اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ میں کہاں؟ وہ کچھ بول ہی رہی تھی جب وہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر اسے قفل لگا گیا، جبکہ اس نے بے ساختہ اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ کپڑے خراب مت کرو، پھر گھنٹہ لگا دو گی استری کرنے میں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنی شرٹ سے ہٹاتے ہوئے بولا، ناشتہ؟ پتہ ہے تمہیں ناشتہ بنانا ہے، صرف ایک کس ہی تو لے رہا ہوں۔ میں نے کون سا تمہارے ہاتھ پکڑ رکھے ہیں؟ وہ اس کے لبوں کو شدت سے چومتا پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، جلدی کرو، لیٹ ہو رہے ہیں ہم۔ وہ کہہ کر پیچھے ہٹا۔ جی آپ لوگ لیٹ ہو رہے ہیں، میں بھول گئی تھی آج ویکینڈ کی چھٹی ہے، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ کیا آج تمہیں چھٹی ہے؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ کہتے ہوئے واپس اس کے پاس آیا تھا۔ مجھے چھٹی ہے، آپ کو نہیں، آپ لوگ اپنے اپنے کام پر جائیں، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی، جبکہ وہ اس کے بچوں جیسے انداز پر مسکرایا تھا۔ مزید تھوڑی دیر میں مائرہ تیار ہو کر آ گئی تھی۔ تناوش ناشتہ لگانے لگی اور وہ دونوں ناشتہ کر کے اپنے کام کے لیے نکلے تھے، جبکہ وہ آج گھر کی صفائیوں میں جٹ گئی تھی۔ اسے ہفتے اور اتوار 2 دن کی چھٹی تھی اور اس نے ان 2 دنوں میں بہت سارے کام رکھے ہوئے تھے کرنے کے لیے۔ بھائی آپ یہاں؟ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے مل کر۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگا تھا۔ مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے تم سے مل کر، لیکن میں یہاں اپنی بہن سے ملنے آیا ہوں، اسی لیے مجھے بتاؤ تم فون پر کون سی لڑکی کا ذکر کر رہے تھے؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگا، جبکہ ڈینی اب سیریس ہو گیا تھا۔ بھائی اس لڑکی کا نام مائرہ ہے، وہ کافی عرصے سے تاشفین بھائی کے ساتھ ہے، بلکہ بچپن سے ساتھ ہے، لیکن اب سب کچھ غلط ہو رہا ہے۔ بھائی کی شادی کے بعد بھی وہ ان کے ساتھ اکثر پائی جاتی ہے اور میرے سننے میں آیا ہے کہ کل وہ بھائی کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی تھی اور وہیں پر رہ رہی ہے۔ وہ لڑکی اب اس وقت بھائی کے گھر پر موجود ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ تاشفین بھائی اور تناوش کا رشتہ خراب کر سکتی ہے۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں جا رہا ہوں تناوش سے ملنے کے لیے اور اس لڑکی کا بھی انتظام کر کے ہی جاؤں گا یہاں سے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، بھائی آپ کب تک واپس جائیں گے؟ میرا مطلب ہے کچھ دن رہو گے نا؟ اس نے امید سے پوچھا۔ نہیں، میں پاکستان میں سارا کام چھوڑ کر یہاں آیا ہوں، اصل میں ایک میٹنگ کے سلسلے میں آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب آیا ہوں تو تناوش سے مل کر جاؤں گا۔ آج ایک بہت اہم میٹنگ تھی اور مجھے آج ہی واپس جانا ہوگا۔ بھائی کچھ دن تو رکتے، آپ کو پتہ ہے نا بابا بھی آپ سے مل کر بہت خوش ہوتے۔ ہاں میں جانتا ہوں چھوٹے، لیکن مجبوری ہے، مجھے واپس جانا پڑے گا۔ پاکستان بہت کام پڑا ہوا ہے، تمہیں پتہ ہے نا، بابا نے اپنی ساری ذمہ داریاں میرے کاندھوں پر ڈال دی ہیں، لاپرواہی نہیں کر سکتا، وہ سمجھاتے ہوئے بولا۔ تو اس دفعہ ڈینی آگے سے کچھ نہیں بول پایا تھا، جبکہ وہ ڈینی کو کام پر لگاتا اب تناوش سے ملنے چلا گیا تھا۔ تم تیار ہو نا؟ بہت اچھی طرح سے آڈیشن دینا۔ سب سے پہلے میں نے تمہارا آڈیشن رکھوایا ہے تاکہ تمہیں کسی طرح کی پریشانی نہ ہو، بہت اچھے سے جا کر ایکٹ کرنا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا اسے سمجھا رہا تھا،
جب سامنے سے 2-3 لوگ گزر کر اندر چلے گئے۔ او مائی گاڈ، یہ تو بہت بڑے ڈائریکٹر اور پروڈیوسرز ہیں، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ اتنے لوگ آڈیشن میں آنے والے ہیں؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ وہ خود حیران رہ گیا تھا۔ میں خود نہیں جانتا تھا اس بارے میں، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے تاشفین، وہ اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولی۔ ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ بہت اچھے سے ہوگا، تم ٹینشن مت لو اور آرام سکون سے اندر جا کر آڈیشن دے کر آؤ، میں یہیں بیٹھ کر تمہارا انتظار کروں گا۔ وہ اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولا تو سب سے پہلے اسی کا نام آیا۔ وہ اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے اندر جا چکی تھی، جبکہ اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تاشفین وہیں باہر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی تو اس کے ماتھے پر ویسا ہی پسینہ تھا، جبکہ چہرہ حد درجہ سرخ ہو چکا تھا۔ تاشفین کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اس کا آڈیشن کیسا ہوا، اس کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ سب کچھ بگاڑ کر آئی ہے۔ میں سب کچھ بھول گئی تاشفین، مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں بولا گیا۔ وہ وہیں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ تاشفین سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ مائرہ، کیا کر کے آئی ہو تم؟ تھوڑا سا تو عقل سے کام لیتی، وہ انسان ہی ہیں، کوئی آدم خور تھوڑی تھے جو تمہیں کھا جاتے۔ اسے اس پر غصہ آ رہا تھا، وہ اتنا بڑا موقع گنوا آئی تھی۔ رک جاؤ، دوسری ایپیسوڈ پر لینا۔ اب 16,000 سبسکرائبر پورے کیے ہیں تم لوگوں نے، تو سرپرائز تو بنتا ہے نا، لیکن پہلے اس والی ایپیسوڈ کو لائک کرو۔ 950 لائک کل بھی نہیں آئے ایپیسوڈ پر، جس کا مجھے بہت افسوس ہے، تو جلدی سے لائک کرو اس ایپیسوڈ کو تاکہ سرپرائز ایپیسوڈ آ سکے۔ اور ہاں، کل کی ایپیسوڈ بہت رومانٹک ہونے والی ہے، تو آج کے ایپیسوڈ کو پہلے لائک کرو۔ تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، اور نیکسٹ ایپیسوڈ تھوڑی دیر میں آنے والی ہے۔ اللہ حافظ۔